Good too, thank you. Assalamu alaikum everyone. I hope you guys are fine and safe from COVID. I'm Nisha Azhar, Lord FJMLC. I'm going to host this activity along with my co-host Mahnoor Dar, VPE SMCLC. Assalamu alaikum everyone. We are pleased to have you all around here tonight. I hope you guys have a great time. First of all, I would like to thank all of you for being present here and making this webinar worthy for everyone. Child labor. So, what is basically child labor? Child labor refers to exploitation of children through any form of work that deprives children of their childhood, interferes with their ability to attend regular school, and is mentally, socially, physically, and morally harmful. According to census of 2014 to 15, around 12.5 million children are involved in child labor in Pakistan alone. Most of these children are between the ages of 10 to 14. इनमें से 88% देहात से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे हैं जबकि 61% लड़के हैं. Now, what this alarming number shows us? It shows that child labor is a menace deeply rooted in our community. अगर हम लोग अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो तकरीबन हर 5 में से एक घर ऐसा ज़रूर होता है जिसमें चाइल्ड लेबर का केस मौजूद होता है. यही हाल ऑफिसेज में भी है. और अगर हम मार्केट चले जाते हैं तो सब लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमें जगह जगह पर छोटे बच्चे काम करते हुए नज़र आते हैं. This is basically an indication for us that it is high time to stand against it and become the voice of those poor children. For this purpose, FJMLC and SMCLC are presenting you Unlabor the Child, which focuses on the children's right and how we as youth can take action against child labor. As I have already mentioned, tonight we have two guest speakers with us. We are honored to have both of you on board for this webinar. The first one is our very own Maha Rahman, the VPE of National Cabinet, IFMSA Pakistan, and the SCORP Director. She has immense contribution to the structure of our NMO. Next online is Mr. Kabir Sohail Leslie, who is not only a human rights activist, but is also the founder of Tehreek-e-Ilm Foundation. Mr. Kabir also took the initiative to introduce Pakistan's first Bricklin school. Thank you to the both of you for being here with us tonight. Over to you, Maha. You can go ahead. Thank you so much. And thank you for having me here with you today. Starting with, I'm so sorry for the background poster. It's been it's perfect. It's perfect. Thank you. Starting with what child labor is, I would speak about it a little while and then answer your questions. I just want to ask the participants over here. The speakers very well explained what child labor is. Could you help me find out with your perception by writing in the chat box what is your understanding about child labor? What do you think is child labor? It is just them working in the factories or in the houses, wherever, or what exactly does it mean? So you could just unmute your mics or you could write in the chat box for me to know what do you think. Anyone? Guys, you can unmute the mic. Or write in the chat box, whatever you feel safe with. I'm not able to see the chat box. Okay. So forcing them to work and child labor is basically exploitation of the basic human rights of the children. Exactly. Very well agreed with the definition. But could anyone explain what are the basic human rights? Or tell, what are the basic human rights? What comes to your mind? Something and anything that deprives the children of their childhood. Exactly. One definition of the child labor is that it's something that deprives the children of their childhood. Child labor is basically stealing the childhood and happiness of the children, mainly the rights of them. Okay. What are the basic human rights? Taking advantage of their age and enforced labor because they can easily be persuaded.
I somewhat agree to what you said, but there are a lot of other factors that pull into this thing. So I won't say, okay, they're taking advantage, but then there are certain circumstances. Child labor is basically an injustice to children who are supposed to be in school, but they're working instead. Freedom from slavery and free to live, education, clothes, food, shelter. Exactly. So the basic human rights is starting from the right to life, and then the health, and then the shelter, then the education, then speak. So anything that we are freely born with is our right, and that some laws abide, or some societal norms, or the economies, or what, like other factors that pull in to hold it against us. Coming back to the child labor, as most of you said, is basically anything that deprives the children of their childhood, their dignity, that provides harm to the physical harm, or any sort of mental harm to the children, because anyone or everyone who is working as a child, because they're working, as someone of you said, that it's taking advantage. I somewhat agree to it, because their health is being tarnished, their mental health is being tarnished, they don't know what their right is, and they have been deprived of it. So it's anything that deprives the children of their basic rights, be it mental health, be it physical health, be it their dignity to live, or be it their childhood. Now, one question, again, one open question to all of you. Is it how do you think, I'm very much impressed by your contribution to the chat box, how do you think that child labor mentally affects the children? How is it that possible? Okay, basic human rights are the freedom of a person from birth until death. Mhm. How do you think mental health of children is affected by labor? It does not let them think towards the basic needs of the aspect of the life, but beyond capacity to create level of stress which gives sense of deprivation. Children that think that they are confined to only work ignore to have a good. Okay, I agree with all of you, but how about, their feeling of numbness towards everything? Because they're sensitized, they do not have anything. What they're working is as robots. They just have this thing, worries of the family, that they have to bring the money back home. We'll come to the factors later, but then a lot of worries. They are sensitized to the situation. They go to the factories, do the slavery there. They do not know what their rights are. They listen to everyone over there, come back home, sleep, and go back. So it's basically anything or everything that deprives their sense of thinking. They are sensitized to the situation that is not normal. So that is basically how it affects their mental health, because they are not thinking normally. Could everyone please mute their mics, because it would distract me. Thank you. Um, Moving on. What is a child? Stupid question. I should have had asked in the start of the webinar. But what is a child? And then we move to the child labor. What age do we consider a child, or does it vary according to different countries or their rules and regulations? Who is a child? 13 or less? Anyone else? Till 14, a child is the most pure being who could be molded in any way. To agree. Before someone hits puberty, a person who is not able to think rationally before their well-being, under 16. Okay, so it's different according to the rules and regulations. If you, of course, go with the Sharia, it's a child is until the puberty. But if you go by the regulations, what is like underage marriage is anyone less than 18 years old, according to the laws of the Pakistan. So minor is basically a child that is under the 18, legally, and it's different in different countries, but most of the countries follow the same thing, 18. Here in some like different provinces, they say under 16 is 2. But that the age until you're liable to have your driving license, the age until you're liable to have your national identity card, the age that you're liable to make your own decision, because
under the age of 18, no matter if the person has hit puberty or not hit puberty, she is still a child, because like it's a consensus with all the people that sat on the table before. uh, Children under the age of 18 do make rational decisions. So above 18 is basically you think rationally. So yeah, that's until the age of 18. But when we're talking about child labor over here in Pakistan, I would of course focus on Pakistan, but want to give a little perspective of how it goes in other countries. We could anyone give me a wild guess which region of the world is worst in child labor? Like, what region is it? Asia, Africa, South Asia, China. Okay, the region, for example, what is it called? We call it regions in IFMSS. I'm just confused. What's the word? How many? Yeah, which continent? Sorry, continent. Which continent is notorious for having it? Yes, 5 regions according to IFMSA, but I was talking about which continents. Africa, Asia, Africa. Okay. Africa is basically the region that has the most child labor. Of course, someone said China over here too, but we can't count it as a continent since it's just a country. Africa has a lot of child labor. Imagine people over there. It's one of the healthiest, or one of the most, what you say, the nourished countries in the world, with the gold mines, or with the diamonds, tanzanites, and everything. But the children over there, they do not, since because of the economy collapse and because of the problems with the government, they're not even able to sell that and have a healthy living for themselves. I was watching a documentary some days before, and I was seeing how devastating it is for the children over there. They did not have even basic, the basic food. Let's not talk about any sort of right shelter or anything. They do not even have the access to the food. What they did was, they did the labor more than 11 hours per day, sometimes up to the 18 hours. And then when they come back, the mothers used to make the chapatis that we are here with wheat, with the sand, and then they used to eat it. So it's the worst sort of situation over there, because they do not even have access to that, and no one absolutely speaks about them. If we go to the UN does not, like, most of the people here would say, what is UN doing? Why is not it talking? Like, what is the UNICEF doing? Why is it not talking? The thing is that they can only direct the countries. They could not go there and influence the people or the people doing it. So Africa is one of the countries. Then coming back to the China is one of the countries that has the cheapest labor rates. And there again, the issue is with the basic rights. They aren't able to, since there is a lot of population and it's not distributed equally. No, nothing is distributed equally among all the population. So what is happening is that people are persuaded to send their children to work. Now, which parent would want to send their little children to work? But the thing is that here, the same thing that is in Pakistan, that if I have more than 6 children, if I have 9 children and 6 of them are boys, I'm very happy. I would send them to work. They would bring home money, and we could happily eat and live because of the expenditures, whatever there is. The same thing is that in China and in Africa, the poverty, exactly, the poverty, because let's talk about Pakistan. How much population, I was reading, 17 point something, is living under the line of the poverty. Now, they could not even afford a single thing for their well-being. What would they do? That is the basic cause of everything. And I would link it to the illiteracy too, but that is the basic cause of everything that leads to the enforcing of children into the labor, because the parents or the family is too big to support. A single person could not do so. So they have this ill mindset that if they keep on giving birth to more children, they would be helping the sole bread owner of the family with the expenditures and with the handling of the family. So these are some of the causes that I quickly wanted to touch. Now, I am a little bit over time, but I just wanted to ask, could you name, the participants over here, could you name the forms of child labor? What could be the forms of child labor? What comes in your mind? Any form of child labor that comes to your mind?
Manual work. Okay. What else? Household ones are the most common. Yes, household ones are the most common in Pakistan. There is one more in Pakistan. One more, guys, you could guess. Recently, it's been, it's been a very big rise in that because of the rape culture. Not culture, forgive me for saying the culture word, but it's being very, it has been taken a toll over here. Work as shops, kids begging, work in the factories, waiters, beggars. Okay. So like most of you had said all of this. Forced or compulsory recruitment. Earlier, what happened in Pakistan? Pakistan was, I think, correct me. I'm sorry. I again ask sorry to the football lovers over here, but Pakistan, the Sialkot region, was making a lot of footballs, and I think back in some time in the 90s, and we needed labor. So the cheapest labor was the children, and they used to work in the factories. So that was one of the longest toll that would have had taken in the child labor. The second one in that our country is sadly notorious for is the prostitution and the pornography. Many cases in the past had not reported. If it were reported, it would have had made sense, but they weren't reported, although they were there. So and illicit activities. What else? Where are the children otherwise? Like, of course, there's cheap labor, so majorly in the factories selling goods and making goods for this. Yeah, exactly. This was a thing that they said that they're smaller hands, so they would be very good for the stitches of the football. So these are some of the things that are the worst kind of the labors. And my last question to all of you, what could be the hazards of child labor? Of course, we are living in that situation currently. It's everywhere. We are hearing from everyone. Our country is a developing country and everyone talks about it, but the government does not take any single serious step. Although there are policies, I won't go to the policies there are, but it's not being implemented on. So what could you say that there hazardous things, or what could it lead to, the child labor? Of course, mental health problems, agree. Illiteracy, because of course the children are working in the factories and they're not studying. So it starts from the basic thing. That is why our country is one of the major countries with the lowest literacy rate. Pruned households, of course. What else? Someone said mental health issues, physical abuses, psychological abuses, sexual abuse. Even it's being, again, not reported, but the cases are evident in the factories and in areas like these. And then the children tend to, because they need, what do you say, they need to flee away from such situations, so they get into other activities, and that leads to the abuse of the drugs in our country. Again, one of the topest toe in the world with that too. What else? Yeah, long working hours, and again, mental health issues. So extremism, the future is destroyed. Yeah, the cycle of the exactly, we're living in the vicious cycle that keeps on repeating and repeating, and we are not able to get out of it at all. So this is somewhat of what the basic intro of child labor is. And we'll move to the question, if you have any in mind at the end of the session, that how to overcome that, what could we do in the capacity. I'm leaving you all with these questions, so you could ask me and we could have a healthy discussion at the end of the session. So that would be a rapid talk from my side. Manur, over to you. I'm so sorry for taking a little bit over time. No, it was okay. Thank you so much, Maha. It was really informative for everyone. Over to you, Mr. Kabir. You can go ahead with your part. Are you here with us? Yes, ma'am. Can you hear me? Okay, great. Yes, I can hear you. You can go ahead. Thank you. Yes, first of all, assalamu alaikum, everyone. My name is Kabir Suhail Waalaikumsalam. Leslie. And secondly, thank you so much, my mom, for sharing the details regarding modern child labor in Pakistan. And let's talk about, the modern child labor in Pakistan. So, first of all, let me introduce myself. Okay. My name is Kabir Suhail Leslie. I'm doing my BS in Political Sciences from Foreign Christian College.
and I'm a certified teacher trainer for LUMS, and I'm a chairman of the Tehreek Foundation. Our sole purpose is we are working for bonded child labor in Pakistan, and our mission is to eradicate bonded child labor from Pakistan. So, if we talk about the bonded child labor in Pakistan, تو پہلی چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن رائٹس ایشو ہیں، باقی سارے ایشو ہمیں نظر آتے ہیں اور ہم گورنمنٹ کو بیچ میں بلیم کرتے ہیں. سب سے پہلے جو بلیم کرنے والی چیز ہے وہ ہم خود ہیں، کیونکہ ہم نہ اس چیز پہ اتنا زیادہ بحث کرتے ہیں، نہ اس چیز پہ اتنی ڈسکشنز کرتے ہیں، اور نہ ہی اس چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں. I'm into community service from last 7 years. I work for Shaukat Khanum. I was head supervisor over there. I work for SOS, Care Foundation, many multiple NGOs, national NGOs. پر ہر جگہ مجھے ایک چیز مسنگ نظر آئی، وہ تھی کہ یہاں پہ ہمارے پاس ادارے ہیں لائک شوکت خانم جو کینسر پہ کام کر رہے ہیں، SOS ہے، کیئر فاؤنڈیشن ہے جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، آرفنیجز پہ کام ہو رہا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو ہمارے ٹرانسجینڈرز ہیں ان پہ بات ہو رہی ہے. پر جو ہماری بانڈیڈ لیبر ہے اس پہ بہت کم بات ہو رہی ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ایشو کو گورنمنٹ لیول پہ اور دوسری سطح پہ اتنا ہائی لائٹ کیوں نہیں کیا جاتا. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، اور جتنے بھی آپ کہہ لیں کہ ملک کی اشرافیہ اور مافیا ہے، یہ سارے اس کام میں ملوث ہیں. ان سب کے اپنے بڑے، جب اس ملک کی وہ قیادت جو پالیسی بناتی ہے اور جو خود رول کرتی ہے وہی اس چیز میں ملوث ہوگی، تو آپ اور میں یہ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ہم اس بانڈیڈ لیبر کو ختم کریں گے یا بانڈیڈ لیبر یہاں سے ختم ہو جائے گی؟ یہ چیز اس طرح نہیں ہونے والی، پہلی چیز. کیونکہ ہم جب اپنے ہی اس چیز میں ملوث ہوں تو آپ کو کیسے لگتا ہے کہ یہ کیسے فلور پہ یہ آئے گی بات اور کیسے اس چیز کا خاتمہ ہوگا. شہباز شریف نے بہت ٹرائی کی تھی کہ بھٹے جا کے وہ بند کروا رہے تھے جہاں پہ بانڈیڈ لیبر ہے یا بانڈیڈ چائلڈ لیبر ہے، بچوں پہ خاص طور پہ کہ بچے 14 سال سے کم بچے ہیں وہ کام نہیں کریں گے اس چیز پہ. پر وہ بھی دیکھنے میں آیا کہ ریڈ پڑتی تھی ان پہ، پھر وہ کسی کے جاننے والے نکل آتے تھے اور وہ بس ایک 50,000 40,000 کو فائن کر کے وہ اپنا کام کرتے رہتے. تو ان پالیسیز کا بھی ہمیں کوئی خاص فائدہ نہیں کیونکہ وہ امپلیمنٹ ہی نہیں ہوتی. اگر آپ ایک ویڈیو دیکھیں تو ایک بندہ سیاہ کو عمران خان کی سپریم کورٹ کے بعد پاؤں پکڑ لیتا ہے کہ میرے بچے میری بیوی بانڈیڈ ہیں، اور عمران خان مطلب ایسے لگتے جیسے کہ وہ انویئر ہے. وہ کہتا ہے ہم پارلیمنٹ میں لے کے آئیں گے، اس چیز پہ بات ہوگی، پر وہ اس طرح ہو نہیں پاتی. تو یہ بہت ڈارکر سائڈ ہے ہماری سوسائٹی کی جس کو ہمیں ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے اور جس پہ آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ہی آنے والے فیوچر لیڈرز ہیں. اور یہ ڈپینڈ کرتا ہے کیونکہ جب میں نے یہ پہلا اسکول اسٹارٹ کرنا تھا اور جب میں نے یہ ریئلائز کیا کہ یہ اگر آپ صرف وکٹمس کی بات کریں، آپ صرف بھٹوں کی بات کریں جہاں پہ اینٹیں بنتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اپروکسیمیٹلی according to Al Jazeera I'm quoting, we have approximately 2 million bonded child labor solely working at bricklayers جو کہ صرف بھٹوں پہ کام کر رہی ہے. 2 ملین مطلب آپ کا 20 لاکھ بچہ ایک آزاد ملک میں رہتے ہوئے آپ کا 20 لاکھ بچہ بانڈیڈ ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہمیں اس آزاد ملک میں نیند کیسے آتی ہے جہاں پہ 20 لاکھ بچہ بانڈیڈ ہے اور ہم کچھ نہیں کر رہے. ہم اپنے گھر میں بڑے آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، نیٹ فلکس دیکھ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ آ جا رہے ہیں، پر ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارے پاکستانی بہن بھائی بانڈیڈ ہیں. یہ تو صرف بچوں کا کاؤنٹ بتایا ہے. جس طرح ابھی ماہم نے آپ کو بتایا کہ 12 ملین 14 ملین تک ہیں بچے، جو کہ کارپیٹ انڈسٹری بھی ہے اور دوسری بھی ادارے ہیں جہاں پہ کلودنگ ہے، اور بھی بہت سارے ہیں جہاں پہ بانڈیڈ لیبر ہے. تو آپ سے میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ میں سے کوئی اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ اگر کسی کا بانڈیڈ لیبر پہ کسی کی کوئی بھی ریسرچ ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں کہ کوئی اقبال مسیح کو جانتے ہیں؟ 14 سال کا بچہ میں نے پڑھا تھا. Yes.
میں تھے اقبال مسیح چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے میرے خیال سے مافیا کے کافی وائس بھی ریز کی تھی اور اس کا میرے خیال سے مرڈر ہو گیا تھا بعد میں. ایگزیکٹلی, ان کو مار دیا گیا تھا. اور دیکھیں یہ کوئی اور شیئر کرنا چاہے گا؟ یس ایگزیکٹلی, ایڈوکیٹڈ اگینسٹ چائلڈ لیبر. تو تھینک یو ایوری ون. ایگزیکٹلی پاکستان کا مافیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہ اقبال میں سے یو این تک گیا, یورپ میں گیا, یورپین یونین تک گیا, سب اس کی اتنی سپورٹ ہوئی. اور اگر وہ کچھ دیکھیں اس کو اسیسینیٹ کیوں کیا گیا, اس کو مارا کیوں گیا, کیونکہ اس مافیا کو لگ رہا تھا کہ یہ ہمارا وائٹ واش ہے, کیونکہ اگر یہ مافیا نہ ہوتی تو وہ نہ مرتا. اس سے صاف پتہ لگتا ہے, کیونکہ دیکھیں ایک تو جو ہماری ہسٹری ہے اس میں کافی چیزیں ہمیں نہیں بتائی گئی, ٹھیک ہے, اور اگر بتائی بھی نہیں ہے تو وہ ہمیں صرف جو ان کا دل کیا بتائی گئی, اس طرح کی چیزیں نہیں بتائی. نہ ہمیں کتابوں میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ایون اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو اقبال مسیح کے نام سے ادارے ہیں, انسٹیٹیوٹس ہیں, کتابیں ہیں, اس پہ ان کے سلیبس میں پڑھایا جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اتنی چھوٹی عمر میں کس طرح اس نے ہیومن ٹریفکنگ, چائلڈ لیبر کے خلاف اس نے آواز اٹھائی ہے. یہ ہماری شاید بدقسمتی ہے ایز اے قوم, جو ہمیں ایسی چیزوں سے انویئر رکھا گیا ہے اور ایسے مسئلوں سے, کیونکہ جہاں پہ ان کا فائدہ آتا ہے وہاں پہ یہ عوام کو پاتا ہے. سوری ٹو سے, کیونکہ اگر ہم ہسٹری پڑھتے ہیں اور ہسٹری کے اسٹوڈنٹ ہیں تو جو سی ایس ایس کی تیاری کر رہے ہیں اور دوسرے ہیں وہ پڑھتے ہوں گے کہ مطلب پتہ لگتا ہوگا کہ کتنا فیبریکیشن ہے اور کیا چیزیں ہیں ہمارے یہاں پہ. اور جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ان کو تو خاص طور پہ پتہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کیا کیا ہو رہا ہے, کہ شاید کسی عام بندے کو پتہ لگے تو اس کی روح کام سے جائے. کیونکہ جب میں نے سور میں میرا چکر لگا, میں کیونکہ کمیونٹی سروس میں تھا, میں نے کہا کہ کچھ کرتے ہیں, اور جب میں گیا قصور میں نے دیکھا یہ چیز جا کے, تو لٹرلی میں نے جب پہلے تو آپ کو کسی سے بات نہیں کرنا ہے, اگر آپ کسی پہ چلے جائیں, کسی بھٹے پہ چلے جائیں, وہ بات نہیں کرنے دیں گے. میں اب اپنا پرسنل ایکسپیرینس شیئر کر لوں کہ میں نے پاکستان کا پہلا اسکول وہاں پہ اسٹارٹ کیسے کیا. تو میں نے کہا کہ میں بات کرتا ہوں ان سے, وہ انہوں نے میرے سے بات ہی نہیں کی, پیچھے ہو گئے کہ نہیں آپ جو بھٹے کے مالک ہیں آپ ان سے بات کریں, پھر آپ ان سے بات کیجیے, اللہ نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ کتنا تھریٹ ہے ان میں, کتنا خوف میں وہ رہ رہے ہیں کہ وہ خود بات بھی نہیں کر رہے اور وہ گھبرا جاتے ہیں, پیچھے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں نہیں ہم بات نہیں کریں گے. پھر مجھے 6 مہینے لگے ایک بھٹا ڈھونڈنے پہ جدھر میں یہ اسکول سٹارٹ کر سکوں. بڑی مشکلوں کے بعد, جدوجہد کے بعد ایک بھٹا ملا مجھے, اور فائنینسز تو تھی نہیں میرے پاس کچھ خاص کہ میں اب اس سوچ میں پڑ جوں کہ ہاں مجھے یہاں بلڈنگ بنانی ہے, بلڈنگ میں بچے آئیں گے, ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. نہ ہی مجھے یہ تھا کہ مجھے فنڈ دیں, میں ایک ادارہ بناؤں گا. کہ جب آپ کا ویژن ہوتا ہے تو آپ ان سے کام کرنا تھا. وہ میرا ویژن تھا کہ میں نے اس کے خلاف, اس جو ایک ڈیزیز ہے, آپ ڈاکٹرز بھی ہیں آپ کے کافی, تو جب ایک ڈیزیز کسی کو ہو جاتی ہے تو ایز اے گڈ ڈاکٹر آپ کا یہی پہلا ویژن ہوتا ہے کہ کس طرح اس ڈیزیز کو ختم کیا جائے. جس طرح بہت ساری ڈیزیز ہیں, میں کہتا ہوں کہ ایڈس کی طرح ہے, ایچ آئی وی کی طرح ہے, کینسر کی طرح ہے, جو ہماری سوسائٹی کو کھائی جا رہا ہے اور جس کا علاج ہمیں مل نہیں پا رہا صحیح طرح, اور جس پہ کہیں ساری موت ہو جاتی ہے اور ہمیں پتہ نہیں. تو جب مجھے ملا تو میں نے ایک چٹائیاں لیں, وائٹ بورڈ لیا, اور میں چلا گیا وہاں پہ بچے پڑھانے کے لیے. میری پوری ٹیم میرے ساتھ تھی. اب میرا جو فوکس تھا وہ کوالٹی ایجوکیشن کا تھا. میرا ویژن یہ تھا کہ ہم تعلیم کے ذریعے بانڈری لیبر کو ایریڈیکیٹ کریں. تو میں نے ایل جی ایس سے ٹیچر ہائر کیا, ایل جی ایس قصور سے, کہ وہ آپ آ کے بچوں کو پڑھائیں گے. کیونکہ
ٹیچر تو کوئی بھی آ سکتا ہے، پر ایک ایسا ٹیچر جو ایک ٹاپ کوالٹی اسکول میں پڑھا رہا ہے. میرا ویژن یہ تھا کہ اگر میرا بچے ہوتے تو میں ان کے لیے کوالٹی کا ٹیچر ہوتا. تو یہ بھی میرے بچے ہیں اور میں ان کے لیے بھی کوالٹی کا ٹیچر ہوں جو کہ ان کی زندگی میں بہتر طریقے سے گائیڈنس کر سکے اور بہتر طریقے سے پڑھا سکے. تو جب ہم لوگوں نے میں نے اسکول اسٹارٹ کیا، میری ٹیم نے اسکول اسٹارٹ کیا، پہلے کچھ ہفتے کچھ مہینے ہمارے بڑے ڈفیکلٹ تھے، سب بچوں سے اسٹارٹ کیا. لڑکیوں کو گھر والے آنے نہیں دے رہے تھے. پھر آہستہ آہستہ ہماری کچھ فیمیل ممبرز نے ٹیم کی پیرنٹس سے بات کی اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک ایسا انوائرمنٹ بنا لیا کہ لڑکیاں جو ہماری بچی ہیں وہ آنا شروع کی. اور جب وہ آنا شروع ہو گئی تو آہستہ آہستہ ہمارا 10 سے کاؤنٹ 25 پہ پہنچ گیا، پھر 25 سے کاؤنٹ ہمارا 35 پہ پہنچ گیا. وی ہیو ابھی ایک گھنٹے پہ وی ہیو اپروکسیمیٹلی 35 to 36 kids اسٹوڈنٹس جن کو ہم پڑھا رہے ہیں پچھلے 3 سال سے. پھر ان کے پیرنٹس کے ساتھ ہم لوگوں نے اچھی انڈرسٹینڈنگ کی، کیونکہ اور خاص طور پہ بچوں کے ساتھ، کیونکہ بچوں کو پڑھانا ان کو لے کے آنا بڑا ایک مشکل فیز ہمارے لیے. کیونکہ جیسے بتایا آپ لوگوں نے میڈیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، سائیکولوجیکل ٹراما سے گزر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی چیزیں ساری ہوتی ہیں اور ان کے لیے اس چیز کو اڈیپٹ کرنا بڑا مشکل تھا. کچھ بچے جاتے تھے اسکول پر ان کا اسکول ڈروا دیا گیا. اگر آپ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ بھٹو سے اسکول 8 اور 10 کلومیٹر دور ہے. اور اگر آپ 2015 سے 2018 تک کی رپورٹس دیکھیں تو سب سے زیادہ کڈنیپنگ کے، سب سے زیادہ چائلڈ ابیوز کے، سب سے زیادہ ریپ کیسز کے صورت میں آپ کو چائلڈ ابیوز اور چائلڈ ریپ کی میں بات کروں سب سے زیادہ آپ کو قصور میں. اور جو بھٹے پہ کام کر رہے تھے ان کی ویسے دن کی مزدوری 500-600 روپیہ ہوتی ہے. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ جنریشن ٹو جنریشن سلیوری، اور اس میں چھوٹا چھوٹا قرضہ دیا جاتا ہے 2-2 لاکھ کا ود ہائی انٹرسٹ، کہ وہ آپ جنریشن سے جنریشن بھی نہیں اتار سکتے. تو ان بیچاروں کے لیے تو پہلے کوئی امید نہیں ہے زندگی میں کہ وہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. تو جب ان کے اوپر اتنا پریشر ہوتا ہے، وہ مینٹلی اتنے ٹینس ہوتے ہیں، تو کس طرح بچوں کو اپنے وہاں پہ بھیجتے ہیں اسکول؟ کیونکہ ان کے بچے سب سے زیادہ کڈنیپ ہوتے ہیں، سب سے زیادہ ان کے بچوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے. ہمیں تو یہ بتایا جاتا ہے کہ قصور میں ایک بچی کا بچہ کڈنیپ ہو گیا، اور ان کے کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے. اب زینب کا آپ کیس دیکھ لیں. زینب ایک ویل آف فیملی سے تھی، اس کے ماں باپ عمرہ یا حج پہ گئے ہوئے تھے، تو ایک ویل آف فیملی تھی. اس کی فیملی میں کچھ پالیٹیشینس کچھ ادھر ادھر ان کی اچھی سلام دعا سے جاننے والے تھے، اس لیے ان کا کیس اتنا ہائی پکڑ گیا. ورنہ جو سالانہ 400-500-600 بچہ ریپ ہوتا ہے کڈنیپ ہوتا ہے، ان کا کیس اوپر کیوں نہیں آتا؟ تو یہ اسی لیے اس کا کیس اوپر آیا، کیونکہ ایک تو خود بھی وہ اسٹرانگ تھے، اور دوسرا جب وہ اسٹرانگ ہوئے بیچ میں میڈیا اٹیچ ہوا تو ساتھ ہی ساتھ پھر عوام میں بھی ہوش آ گئی جو ہمیں کبھی کبھی آ جاتی ہے. پر وہ آپ دیکھیں کیا کوئی خاص نہیں. عمران خان نے کچھ بس کے کام ہو رہا ہے، پالیسی میکنگ ہو رہی ہے کیسز میں، پر اگر باؤنڈری لیول کی کڈنیپنگ وغیرہ کیس کی بات کی جائے تو اس پر کچھ خاص ایسا نہیں ہے. تو سب سے پہلی چیز اسی لیے وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، کیونکہ ان کا کہنا یہی ہے جان ہے تو جہان ہے. ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے کہ ہم اگر اللہ نہ کرے ہمارے بچے کو کچھ ہو گیا تو کون ان کے پیچھے پولیس کے چکر کاٹتا رہے گا؟ بچے نے تو ملنا نہیں ہے، ہم ان کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اسی لیے میں نے اسکول بھٹے کے اوپر ہی اسٹارٹ کر دیا. میں نے بھٹے مالک سے ریکویسٹ کی، میں نے کہا اتنی سی جگہ دے دیں. وہ بھی ہم چیئرز وہاں پہ پہلے تو چٹائیوں وغیرہ پہ تھا، پھر ہم وہاں پہ چیئرز لے کے آئے. پھر ان کے لیے ہم یونیفارم، عام یونیفارم لے کے آئے، ہم ٹریک سوٹ لے کے آئے ایڈیڈاس وغیرہ کے، تاکہ وہ کہتے ہیں
اگر آپ نے کسی کی زندگی چینج کرنی ہے تو ہم اس کے اسٹینڈرڈز ریز کرتے ہیں. تو ہمارا ان کو کرسیاں ٹیبل لا کے دینا, ان کو ایسی چیزیں پرووائڈ کرنا, اس لیے کہ وہ زندگی سوچ کے ہمارے دن بدلیں گے اور ہم زندگی میں آگے کی طرف جا رہے ہیں. تو وہاں پہ ہمارے قریبی بھٹے کی بات ہے, 2 بہن بھی تھے جو کہ مطلب میں خود ٹراما میں چلا جاتا ہوں جب بھی وہ میں کیس مجھے یاد آتا ہے بار بار. 2 بہن بھائی تھے, بھائی تھا کوئی 10 سال کا, بہن تھی کوئی 11 سال کی. ان کی والدہ کی وفات ہو گئی وہاں پہ, اور والد صاحب نے بھاگ کے دوسری شادی کر لی. والد چھوڑ کے چلے گئے. اب نہ ان کا کوئی رشتے دار اس بھٹے پہ, نہ ان کا کوئی والد وارث وہاں پہ. تو اتنی میں کیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے بھی, اتنی جانوروں اس بیچاری بچی کے ساتھ کی گئی بھٹوں پہ. جتنے لوگ کام کر رہے تھے وہ اس کے بھائی کے سامنے اس کو ریپ کرتے تھے, سیکشلی ہراس کرتے تھے, اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں جو کہ اگر ہم سوچیں, ہم بھائی ہوں اور ہماری بہن کے ساتھ اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو رہا ہو, تو ہماری زندگی پہ کیا چیز ہو سکتی؟ کیا ہم اپنی پوری زندگی میں اس ٹراما سے باہر آ سکیں گے؟ سوچنے والی بات ہے کہ کیا 10 سال کے بچے پہ کیا گزری ہوگی, اور سوچو 11 سال کے بچے پہ کیا گزری ہوگی جس کے ساتھ 30-40 سال کے لوگ ایسی وحشیانہ درندوں کو حرکتیں کر رہے ہیں. تو جب مجھے پتہ لگا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے تو میں نے وہاں پہ اس چیز کے خلاف آواز اٹھائی کہ یہ بچوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو روٹری کلب میں بھی یہ, میں نے جو لاہور ہے میں نے وہاں بھی یہ بات ڈسکس کی. تو انہوں نے مجھے لیگل اسسٹنس کا کہا کہ ہم کسی حد تک بھی جائیں گے اس بچی کو وہاں سے آزاد کرانے. اور آرگنائزیشن میں بات کی اور وہ چیپٹر ریزالو ہو گیا بچوں کو لے کے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ وہ سمجھتے کہ میرے لیے اس ثانیہ پہ ایک ایسا موڑ آ گیا تھا کہ اگر میں اس کو, آپ سب کو یہ آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ نہیں ڈسٹارٹ ہو رہی ہے, اسٹارٹ سے ڈسٹارٹ ہو رہی ہے. بٹ تھوڑی سی, لیکن ہم سن سکتے ہیں. ہلکی سی ڈسٹورشن ہے. ابھی آ رہی ہے. کافی زیادہ ڈسٹورشن ہے یا نہیں, وی آر ایبل ٹو ہیئر یو, بس تھوڑی سی ڈسٹورشن ہے. اف یو آر ایبل ٹو کریکٹ دیٹ تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم لوگ آپ کی بات سن ہی رہے ہیں. The story you were telling. I'm so نہیں, sorry. it's okay, don't be sorry. So I hope, yeah, thank you so much for that. So میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس سے بھی زیادہ برے حالات ہیں بھٹوں پہ جو بچوں کے ساتھ ہوتے ہیں. ایون بھٹے پہ عورتیں کام کرتی ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہاں پہ, بھٹے مالکان ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں, خاوند کو کس طرح سے کیا جاتا ہے. مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ بہت ڈارک سائڈ ہے کہ جس میں آپ جتنا جائیں گے آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ کتنا گہرا قدم ہے جس میں قدم رکھ چکے ہیں ہم. اور شروع میں لگا تھا کہ ہم اس کو ایزیلی پار کر جائیں گے, اور پر
یہ بہت مشکل تھا اور مشکل ہے. ہم خود اس دلدل میں دھستے جا رہے تھے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہم اس چیز سے باہر کیسے آئیں. Can I change my internet connection if you guys give me a second? If that is easy with you. Sure. Just give me a second. Sorry, guys. Okay. So, کافی زیادہ اصل میں میرا فون بھی ہیٹ اپ ہوا ہوا ہے. پچھلے کوئی 3 گھنٹے سے کنزیکٹیو میٹنگ میں تھا پلاننگ کمیشن آف پاکستان کے ساتھ, جو یوتھ پالیسی میکنگ پہ ہماری بھی بات چل رہی تھی. لیبر پہ چل رہی تھی میری بات کہ ان کے لیے کیا پالیسیز ہونی چاہیے, کس طرح چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں. تو ہماری کافی زیادہ ہمارے کچھ پریکٹس سیشنز تھے, کچھ اور تھے. تو وہ کافی لمبا ایک سیشن تھا جس کو پورا ویڈیو لنک پہ کمپلیٹ کرنا تھا. 8-9 بجے سے اسی پہ تھا اور کافی زیادہ ایگزاسٹ ہوا تھا میں. اور پھر مجھے یاد آیا کہ 11 بجے یہ بھی سیشن ہے آج. تو I was just like, oh, nice. So, چلیں, let's Thank start. you for taking out the time from your busy schedule. That's totally fine. So, وہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس انٹائر مافیا جو اس چیز کو رن کر رہی ہے. وہ آپ کو ایک بچی کا کیس میں نے بتایا جو 11 سال کی تھی. تو مطلب کہ انسانیت شرما جائے ان لوگوں کے آگے کہ یہ کیسے حیوان ہیں جنہوں نے ٹیک اوور کیا ہوا ہے. اور سب سے پہلی چیز جو ہمارے لیے سوچنے کی ہے وہ یہ ہے کہ گورنمنٹ, دیکھیں ہم ہر چیز, ہر ایکسپیکٹیشن گورنمنٹ سے لگا لیتے ہیں کہ گورنمنٹ یہ نہیں کر رہی, گورنمنٹ وہ نہیں کر رہی, گورنمنٹ ایسی ہے, گورنمنٹ ویسی ہے. پہلی چیز آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں, آپ اپنی زندگی میں کیا کر رہے ہیں. چینج لانے کے لیے اپنی زندگی میں آپ کا کیا کردار ہے, اپنی سوسائٹی میں, اپنے گھر میں, اپنے ارد گرد, اپنے نیبرز میں آپ کا کیا کردار ہے. مطلب آپ کو ہی اپنے آپ سے اسٹارٹ کرنا پڑے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں غربت نہ ہو تو کیا آپ زکوٰۃ دیتے ہیں, کیا اپنے ارد گرد لوگوں کی مدد کرتے ہیں, آپ کتنے زیادہ آپ انڈلج ہیں اس چیز میں کہ لوگوں کی مدد ہونی چاہیے, پالیسی میکنگ میں آپ کو آنا چاہیے. بہت مطلب اگر ہم خود کچھ نہیں نہ کر رہے تو آئی ڈونٹ تھنک وی ہیو اے رائٹ ٹو کرٹیسائز سم ون ایلس کہ ہم انہیں کرٹیسائز کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے زیادہ کرپشن میرے خیال سے لوور طبقے سے شروع ہوتی ہے. ہم چھوٹی چھوٹی کرپشن کرتے ہیں, ہم ہی لوگ غلط رستے پہ لے کے آتے ہیں, ہم ہی پیسے لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا کام پہلے ہو جائے, سگنل ہم ہی توڑتے ہیں, ہم ہی 2 نمبری کے راستہ لے کے آتے ہیں, ہم ہی, ہمارے میں سے لوگ ہیں جو غلط سبزیاں بیچتے ہیں. دودھ میں ملاوٹ, ایک بچے کی غذا ہے, ایک آپ کی نسلوں کی غذا ہے, اس میں ملاوٹ. اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ سے بہتر ہیں, کہ وہاں پہ آپ کہیں کہ دودھ میں ملاوٹ, وہاں آپ کہیں دوائیوں میں ملاوٹ. تو ان کے تو ذہن میں بھی بات نہیں آئے گی. وہ جرنلسٹ ہیں, میں ان کا نام بھول گیا ہوں, میں ان کی ٹاک سن رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ ہم ویسٹ کو باتیں کرتے ہیں, ویسٹ ہر چیز میں ہم سے آگے ہے, ہیومن رائٹس میں ہم سے آگے ہے, جسٹس سسٹم میں ہم سے آگے ہے. وی کال آورسیلف ریاست مدینہ, ویئر از دا جسٹس. اب آپ جائیں امریکہ جائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے یہاں پہ 14 ملین بچہ بانڈڈ چائلڈ ہوتا ہے, بڑوں کو تو نکال دیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, اور ہم اپنے آپ کو ایک اسلام کی آئیڈیالوجی پہ اسٹیٹ کہہ رہے ہیں. کیا اسلام کی آئیڈیالوجی یہ کہ آپ کا 14 ملین بچہ بانڈڈ لیبر ہو؟ نہیں, ہمیں تو سب سے آگے ہونا چاہیے تھا کہ ہم اس دنیا میں ہمیں ایک ایگزامپل سیٹ کرتے ہیں کہ کس طرح چھوٹے سے چھوٹے طبقے کو بھی, چاہے وہ جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے, اس کو انصاف ملے. پر
پاکستان میں ہمیں ایسی چیز نہیں نظر آتی. وہ بچے جو وہاں پہ بانڈیڈ لیبر ہے وہ مینٹلی ٹارچرڈ ہیں, وہاں پہ جو بچے ہیں وہ فزیکلی ٹارچرڈ ہیں, وہاں پہ بچوں کو پراپر غذا نہیں ملتی, سٹنٹڈ گروتھ ہے ان کی, وہاں پہ مینیوٹریشن کا شکار ہے وہاں پہ. آپ تو سب میرے خیال سے ڈاکٹرز ہیں یہاں پہ کافی, وہ سب ان چیزوں کو جانتے ہیں. اور اگر ہم یہ سوچیں کہ وہ ہمارے بچے ہیں اور پھر اس پہ کام کریں, تو آپ سوچیں گے کہ آپ کو دن رات کس اذیت سے گزرنا پڑے کہ آپ کا ایک بچہ آج بھوکا سو رہا ہے, ایک بچے کے پاس پراپر کپڑے نہیں ہیں, وہ اس نے 2 ہفتے سے وہی کپڑے پہنے ہوئے ہیں وہاں پہ, آپ کے پاس وہاں پہ میڈیکل فیسلٹیز نہیں ہیں بچوں, مطلب نہ بڑوں کے لیے نہ بچوں کے لیے. ہماری ایک بچی ہے, وہ 3 سال کی بچی, اس کے ماں باپ اس کو اسکول چھوڑ دیتے ہیں ہمارے پاس آ کے, اور وہ تب پڑی تھی بخار سے, بھٹی کی طرح جل رہی تھی وہ وہاں پہ. اور میں نے کہا یار یہ کیا ہوا ہے؟ کہتے سر ہمارے پاس دوائی کے لیے پیسے نہیں. کہتے دوائی کے لیے 100 روپیہ لے لیں تو ادھر سے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے ہمارا وہ شہر جانا پڑے گا, ہمیں قصور کے اندر ہمارے پاس 50 روپے پیٹرول کے لیے. تو پھر ان کو میں نے پیسے دیے, میں نے اپنے ٹیچر کو کہا کہ ایک میڈیکل فنڈ بنائے یہاں پہ, ہم میڈیکلی ان کو سپورٹ کریں, ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں. ہم ان کے لیے کپڑے دیتے ہیں, ان کو ہر رمضان راشن, ہر رمضان عید پہ ان کو چاند رات پہ کپڑے وغیرہ, سیمیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہم دیکھ کے آتے ہیں وہاں پہ. تو اگر دیکھیں یہ 15 ملین 14 ملین بچہ ہے, یہ ایسے تو نہیں غلامی سے نکل آئے گا. پہلی چیز ایجوکیشن ہے, ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بچوں کو ود ان 5 ایئرس ہم نے جو اپنا کیریکولم بنا رہے ہیں, ہم چاہ رہے ہیں کہ ود ان 5 ایئرس ہم ان کو اپلفٹ کریں, ہم ان کو ایسی چیزیں بتائیں جو کہ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہوں, اور ان کو مذہب اور دین کے قریب لیتے ہیں, وہ چاہے جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں, اسلام سے, کرسچینٹی سے, ہندو مذہب سے, کیونکہ ہمارے سندھ میں بہت ہندو بانڈڈ ہے. کیونکہ وہ جتنا مذہب کے قریب آئیں گے وہ دیکھیں گے کس طرح نا انصافی کے خلاف کھڑے ہوئے جاتے ہیں. اور جب یہ بچے آگے نکلیں گے اور بڑے پالیٹیشینس بیوروکریٹس بنیں گے, حکومت میں آئیں گے, تو یہ زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے, اور بھی زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں گے, کیونکہ اس سے گزرے ہوئے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اور مجھے اس چیز سے نہیں گزرنا پڑا کہ ہمارے ماں باپ بانڈیڈ, ہمارے دادا پردادا بانڈیڈ, وہ اس غلامی میں پستے آ رہے ہیں, اینٹیں بنا رہے ہیں, اور ان کی تنخواہیں بھی کاٹ دی جاتی ہیں, ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ملتی, اور اس طرح کی چیزیں. تو اب جو ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ایک مشین بنانے جا رہے ہیں, ہمارا اس پہ کام چل رہا ہے, ہمیں کچھ انجینئرس کی ضرورت ہے, پروٹوٹائپ پہ کام کرنے جا رہے ہیں ہم لوگ, کہ ہم ایک ایسی مشین لے کے آئیں جو کہ اس بانڈیڈ لیبر کو ریپلیس کرے. کیونکہ دیکھیں پہلی بات ہے, میں آج یہاں سپر مین بن کے بیٹھے ہوں, ہم تو لڑیں گے مافیا سے. دیکھیں ہاں ہم کچھ حد تک ضرور جائیں گے اور جا رہے ہیں, پر آپ پاکستان میں مافیا سے زیادہ نہیں لڑ پاتے اور نہیں لڑ سکتے, کیونکہ وہ بزنس کو خطرہ آ جاتا ہے ان پہ. اب میں کوئی پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ نہیں دوں گا, پر آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب مافیا پہ ہاتھ ڈلتا ہے تو وہ کس طرح تڑپنا شروع ہو جاتی ہیں, تو اور وہ کتنے لوگوں کے خلاف چلے جاتے ہیں. تو ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس کو اس طرح سے ایریڈیکیٹ کریں تاکہ وہ بھی ہمارے ساتھ اس چیز میں شامل ہو جائیں اور ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائیں, اور اس طرح ہم اس لیبر کو نکالنے کی کوشش کریں. کچھ این جی اوز کے ساتھ مل کے, کچھ یو این کے اداروں کے ساتھ مل کے ہم اس چیز کو نکالنے کی کوشش کریں. ہم کیونکہ دیکھیں لوگ ان کو قرضے لے کے چھوڑوا دیتے ہیں, 3 لاکھ کا قرضہ ہوتا ہے, 4 سے چھوڑوا دیتے ہیں, ان کے پاس کوئی اسکل نہیں ہوتی, پھر وہ اینڈ اپ ادھر ہی کرتے ہیں جا کے, پھر 5 لاکھ روپیہ لے کے وہی قرضہ 5 لاکھ روپیہ لیتے ہیں اور وہ قرضہ چڑھا دیتے ہیں. تو میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چیز پہ خود کام شروع کریں,
آپ کے ارد گرد جو بھی چیز آپ کو لگ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے، آپ خود اٹھیں کھڑے ہوں، چاہے وہ بانڈیڈ لیبر ہو، چاہے وہ کوئی بھی چیز ہو آپ کے ارد گرد، بیگنگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، آپ خود اس کے خلاف کھڑے ہوں، خود بولیں، پالیسی میکنگ میں آئیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں چینج لے کے آئیں، اپنی سوسائٹی کو ایک اسلامک سوسائٹی بنائیں، اپنی سوسائٹی کو ایک ویلفیئر سوسائٹی بنائیں، آپ جس طرح کی بھی سوسائٹی بنانا چاہتے ہیں تو خود قدم لیں. کیونکہ جب آپ قدم لیں گے تو پھر آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگ قدم لیں گے. ہم یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ یار ہماری زندگی تو اچھی جا رہی ہے، ہمیں اس چیز میں جانے کا کیا فائدہ. ایک بیوی ہے، ایک لڑکی ہے، ایک ہسبینڈ ہے، ایک بوائے فرینڈ ہے، گھر ہے، گاڑی ہے، فارن ٹرپس ہیں، ہم نے آگے جا کے ویسے ہی یو ایس میں شفٹ ہو جانا ہے، یورپ میں چلے جانا ہے، تو ہمیں ان چیزوں سے کیا لینا دینا. دیکھیں آپ جائیں، آپ سارے طلبات ہیں، میں خود اسٹوڈنٹ ہوں، آپ جائیں، میں خود کافی ملک گیا ہوں. ہم ایم یو این، جو آپ ایم یو این کا پتہ ہوگا، ماڈل یونائٹڈ نیشن کانفرنسز میں نے خود کروائی ہیں وہاں پہ. آئی واز ورکنگ ود یونائٹڈ نیشنز، تو یوتھ کی کانفرنسز ملیشیا، قطر، دبئی، ٹرکی، سب جگہ میں گیا ہوں. مجھے عرب یوتھ انٹرنیشنل ایم یو این پہ ہیومینیٹیرین ایوارڈ ملا ہے فار بانڈیڈ چائلڈ لیبر، جن پہ کام کر رہا ہوں. تو سب سے پہلی چیز دیکھیں، آپ ضرور باہر جائیں، آپ پڑھیں باہر جا کے، آپ تعلیم حاصل کریں، آپ بہترین تعلیم حاصل کریں، باہر سے جا کے پیسہ کما کے اپنے ملک کو بھیجیں. پر ایک چیز یاد رکھیں کہ آپ وہاں پہ چلے بھی جائیں گے، سب کچھ آپ سر اٹھا کے نہیں جیتتے وہاں پہ. آپ وہاں پہ تھرڈ گریڈ سٹیزن ہوں گے، آپ جتنا مرضی پیسہ کما لیں. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آخر میں اپنے آپ میں ملک کو یاد رکھنا کہ آپ ہی نے چینج کرنا. جب کریم ساری بار بھاگ جائے گی اور پھر ہم ان ایجوکیٹڈ جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے کریں گے کہ انہوں نے تو ملک کا کرنا نہیں، کیونکہ جب ہم نے آگے نہیں آنا، ہم نے کچھ نہیں کرنا، تو پھر تو اس ملک کا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو تھینک یو سو مچ ایوری ون. سوری 12 منٹ اوپر ہو گئے ہیں. اور اسی لیے تھینک یو سو مچ ایوری ون. اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ بھی چینج لانا چاہتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ چینج بہتر ہے، تو وہ چینج اپنے آپ میں لے کے آئیں، اپنے ارد گرد لے کے آئیں، اور پھر اپنے ملک میں لے کے آئیں. کیونکہ ہمارا یہی ویژن ہے کہ ہم پہلے پاکستان میں بانڈیڈ چائلڈ لیبر کو ایریڈیکیٹ کریں گے. 2030 تک کا 35 تک کا ہمارا پلان ہے. 30-35 کے درمیان میں ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ کیا ایک اسٹیٹمنٹ دیں. تو ہمارا کہنے کہ 35 تک کا پلان ہے کہ ہم نے اس کو پاکستان سے نکال کے پھینکنا ہے، اور ہم نے پھر انڈیا پہ، نیپال میں اور ان جگہ پہ کام کرنا ہے جہاں پہ بانڈیڈ لیبر ہے افریقہ کی کنٹریز میں. بہت بہت شکریہ، اور اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. Thank over you to so you, ma'am. much. Thank you so much, Kabir. It was really informative and inspiring at the same time. We have a few questions in the chat box. I know we are over time, but we will start taking a few questions before we end this session. You Sure. both can answer those questions. Should I start?